बारगाह खुदाबंदी से आवाज आएगी, ऐ मेरे फरिश्तों जाओ मेरे अय्यूब को मेरी बारगाह में ले आओ। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम सामने आ जाएंगे। अल्लाह पाक उस बंदे से फरमाएगा, आवाज़ आएगी, ज़रा बता तो सही ना क्या तू मेरे इस पैगंबर से भी ज़्यादा बीमार था? वह इतनी बीमारी थी कि जिस्म में कीड़े पड़ गए थे। ऐसी आजमाइश की घड़ियाँ आई कि इधर कीड़े पड़ गए, एक कीड़ा नीचे गिरता उठा के फिर जिस्म में रखते हैं, दूसरा गिरता है उसे उठा के फिर जिस्म में रखते हैं। किसी ने पूछा, ऐ जनाबे अय्यूब क्या आपको तकलीफ नहीं होती? आप फरमाते तकलीफ जरूर होती है। जब कीड़ा काटता है तो दर्द की टीस उठती है, लेकिन जब दर्द की टीस उठती है उसी लम्हे मेरा रब मुझसे पूछता है, ऐ मेरे सुने अय्यूब बता तकलीफ ज्यादा तो नहीं हो रही? ये क्या वजह है कि कायनात का रब पूछता है? इसलिए कि बीमारी जरूर थी, हाँ बीमार जरूर थे, लेकिन कोई एक लम्हा ऐसा नहीं आया कि उन्होंने अपने खुदा को बुला दिया हो। एक लम्हा ऐसा नहीं आया कि उन्होंने अपने रब की बारगाह को बुला दिया हो। फरमाया जाएगा क्या तुम मेरे अय्यूब से ज्यादा बीमार था? आज मेरी बारगाह के अंदर बहाने कर रहा है, आज बीमारी का बहाना लेके आ गया है। एक और बंदे से सवाल किया जाएगा, जरा तू बता तू क्यों नहीं मेरी बारगाह की तरफ आता था? जब आजान देने वालों तुझे मेरे घर से मेरे नाम की आवाजें बुलंद करता था, मैंने वादा कर रखा था सिर्फ मेरा नाम बुलंद करो, मैं अपने नाम के बुलंद होने के बदले तुम्हें जन्नत अता फरमाऊंगा। मैंने तुम्हारे लिए समंदरी मखलूक की ड्यूटी लगा दी थी। और समंदरी मखलूक, और पानी के अंदर तैरने वाली मछलियों, पानी के अंदर रहने वाली मेरी मखलूक, जब मेरा बंदा मेरे घर में आके मेरे नाम को बुलंद करे और ये कहे अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह, जब आके ये कहे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, जब आके ये कहे अल्लाहु अकबर, इसके घर वाले सोए हुए होंगे, जमाना सोया हुआ होगा, लेकिन मैं रब तुमसे कहता हूँ इधर आके ये मेरे नाम को बुलंद करे, तुम्हारी ड्यूटी है जब तक ये मेरा नाम बुलंद करता रहेगा तुम इसकी बख्शिश की दुआएं मांगते जाओगे। ये मेरा नाम बुलंद करे, तुम इसकी बख्शिश के लिए दुआ मांगना, ताकि इसे पता तो चले कि मैं जिसका नाम बुलंद कर रहा हूँ उसने समंदरी मखलूक की ड्यूटी लगा दी है कि तुम इसकी मगफिरत की दुआएं करो। जरा बता दो सही ना, जब ये नाम पुकारा जाता था तू दुकान क्यों नहीं बंद करता था? जब ये नाम बुलंद किया जाता था तू अपनी जो जिंदगी के मामूलात थे तूने क्यों नहीं छोड़ता था? जब ये नाम बुलंद किया जाता था फिर तू अपनी गाड़ी को खड़ी करके मेरी बारगाह में क्यों नहीं आता था? कभी तूने सोचा नहीं छत तो तूने मैंने अता फरमाई थी, तूने सोचा नहीं कारोबार तो तुझे मैंने अता फरमाया था, तूने सोचा नहीं इतनी बड़ी गाड़ियों का मालिक तुझे मैंने बनाया था। कोई मांग के खाता था लेकिन तू अपने घर के दस्तरखान के ऊपर तरह तरह के खाने सामने ला के खाता था, लेकिन तुझे कभी ख्याल नहीं आया कि हाँ मैं अपने रब की बारगाह की तरफ चला जाऊं। वो बंदा अर्ज करेगा बारी ताला मैं इसलिए नहीं आ सकता था, मेरी औलाद बहुत ज्यादा थी, अल्लाह सारा दिन काम करता था, काम कर कर के थक जाता था, इनके लिए रिज़्क लेके आता था, इनके लिए रिज़्क की तलाश किया करता था। आवाज आएगी ओ मेरे
فرشتوں جاؤ میرے سونے پیغمبر کی بارگاہ میں چلے جاؤ، جاؤ میرے یعقوب کو میری بارگاہ کے اندر لے آؤ، جاؤ میرے یعقوب کو لاؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آئے گئے، ذرا بتاؤ کیا ان سے تمہاری اولاد زیادہ تھی؟ ذرا بتاؤ کیا ان کے بیٹے جیسا، ان کے پتر جیسا تمہارا پتر تھا، جن کی یاد میں رو رو کے آنکھوں کی بلائی چلی گئی تھی، جن کی یاد میں تڑپ تڑپ کے زندگی گزار دی تھی، جن کو یاد کر کر کے آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے؟ کیا میرے ان کے پتر سے بھی زیادہ حسین تیرا پتر تھا؟ اس نے یوسف کو دیکھنے کے لیے تو زمانہ آتا تھا، اس نے یوسف کو دیکھنے کے لیے تو لوگ آتے تھے، اس نے یوسف کو دیکھنے کے لیے تو علاقے بھر بھر کے آتے تھے، کبھی ان کا سودا ہوتا تھا، کبھی بازار میں جا کے ان کو فروخت کیا جاتا تھا۔ منڈی لگی، جناب یوسف علیہ السلام سامنے آئے، بڑے بڑے خریدار آ رہے ہیں، لیکن لوگوں خریداروں میں ایک بوڑھی مائی بھی آ رہی ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہاتھ میں دولت کوئی نہیں ہے، ایک داغے کی گھنڈلی اٹھائی ہوئی ہے اور چل کے آ رہی ہے۔ کسی نے پوچھا اے مائی کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ مائی کہنے لگی سارا زمانہ جناب یوسف کو خریدنے جا رہا ہے، میں بھی یوسف کی خریدار بن کے آئی ہوں۔ کسی نے کہا جانتے ہی نہیں، آج لوگ سونا لے کے آئے ہیں، آج لوگ ہیرے جواہرات لے کے آئے ہیں، آج بڑا بڑا مال و متاع لے کے آئے ہیں، تو کیا کہتی ہے؟ کیا اس داغے کی گنڈلی سے جناب یوسف کو خرید لے گی؟ کہنے لگی میں پگلی نہیں ہوں، میں پاگل نہیں ہوں، میں بھی جانتی ہوں کہ میں جناب یوسف کو خرید نہیں سکتی، لیکن جس لیے آئی ہوں کل بروز محشر ہوگا، اللہ کی بارگاہ سے آواز آئے گی اوے میرے سونے پیغمبر کے خریداروں، ایک طرف ہو جاؤ، ان خوش نصیبوں میں مجھ جیسی بڑھڑی ماں کا بھی نام آ جائے گا، جنہوں نے سودا کیا اس طرح کیا۔ ہم کلمہ تو ضرور پڑھتے ہیں، ہم عشق مصطفیٰ کے نعرے تو ضرور لگاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم جیسا عاشق کوئی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ہم جیسا محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن آؤ صحابہ کو دیکھو، اللہ کی عزت کی قسم جیسا لباس حضور نے پہنا اسی طرح کا لباس صحابہ پہن کے آتے تھے۔ حضور اگر وضو کرتے مسکرائیں، صحابہ بھی وضو کرتے مسکرانا شروع کر دیتے تھے۔ جو ادا حضور کی ہوتی تھی صحابہ سنت سمجھ کے اسے پورا کر کے کائنات والوں کو بتا دیتے تھے، وہ یہ تو تم لباس کی باتیں کرتے ہو، اگر جان چلی جائے اولاد چلی جائے ایک ایک کر کے نام محمد پہ قربان کر دیں گے۔ صحابہ کے ان جذبوں کا ترجمہ حفیظ جلندری نے کیا اور کہتا ہے کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، انہوں نے جانوں کا نظرانہ پیش کیا۔ آج 10 روپیے تو صحیح درستا ہی مگی شڑا 500 گل اللہ جاننا سننی پہنی آنے کہ کیا کرنے تھا یو کیا کرنے ہوئے؟ کہتا اور کسی پاسیاں بھی دینے کہتا سوچیا ہے، کہتا سکولے نے نکلی کہتا تو سا یا گا لاہی جی آؤ اسی آنا آئی کاپی نامی مگنے ایسے تھا رجسٹر آنے ایسے لوگا نہ ہونی بڑا رجسٹر آنے۔ میں بر سبیل تذکرہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اے میں آنا صاحب میں جو نہ کوئی 24-25 نکلیانی دستار کر رہا ہے یارا بے اسی کے تھی میں لوگا نہیں وہ 140 روپیہ مالا کسی استاذہ ہی نہ ہوا ہے، یارا کچھ یا بھی کل استاذہ ہی نہیں ہے یا کہ یارا استاد جی مبارک ہوئی ہے جی تا سکولیں نہیں ہو 10 روپیہ میں ٹرافیاں دے دیں پلاسٹک نہیں ہے تا دافتاں تا گفٹ تا پھر کہنے کیا بلے بلے تا فون تا جنہاں قرآن پڑھایا منگی پالی پوسی بڑا کری انہوں نے سینیاں بھی چلانا قرآن بسایا۔ بے حسی دیکھو اس قوم کی
کہ قرآن پڑھنے والوں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، جو قرآن پڑھاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، جنازے پڑھاتے ہیں، ان کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے کسی عالم دین کی عزت کی گویا اس نے اپنے اللہ کی عزت کی، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بے حشی کی انتہا ہے۔ ادھر دیکھو، ادھر آواز آ جائے گی، بتاؤ یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے، ان کے خریدار ایک طرف صحابہ کرام کو دیکھیں، پیسے تو دور کی بات ہے میرے بھائی، یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، جان دینے کی باری آتی نا، جان دینے کی باری، تو ہر صحابی کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا مجھ سے پہلے کوئی نمبر نہ لے جائے۔ حفیظ کہتا ہے غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے وہ پرواہ نہیں کرتے۔ اور قرآن والوں کے لیے حفیظ نے بڑے پتے کی بات کی۔ حفیظ کہتا ہے اسی قرآن کا اللہ والے ورد کرتے تھے۔ تو سبحان اللہ اچھی اللہ کیا کوئی شروع ہے اس میں نہ کہ یہ روزہ شروع ہے نہ والا، چونکہ اللہ اور مولویہ نہیں ہے تو سنے تو رہنا ہے وہ خدا نے بندے وہ سبحان اللہ کی چھوڑو اللہ نے اچھی آخو سبحان اللہ۔ اتنی بندے کو تو نہیں ہونی چاہیے بھائی، خدا کا نام سن کے، اللہ کے نبی کا نام سن کے اتنا تو بندے کو کہہ دینا چاہیے۔ ویسے ایک باری آخر نہ اللہ اور 90 نیکیاں دے دیا تو 90 درجے بھی بلند ہونے تو 90 گناہ بھی معاف ہونے۔ جس کو بکسا شکسا پہ رہا ہوا اس نال بڑا زور نہ تو ویسے جڑا بخشا ہونا چلو ویسے آخی چھوڑنے کرو، دلے چ آخی چھوڑے بندہ۔ حفیظ کہتا ہے اسی قرآن کا اللہ والے ورد کرتے تھے، اور اسی قرآن پر اہل عرب جیتے تھے مرتے تھے، اور اسی قرآن نے خالد کو سیف اللہ بنایا تھا۔ ایک جنگ نہ موقع نا حضرت خالد بن ولید سامنے آئے، حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور فرمایا رہا جنگ نہ موقع تو کافر پاوے تو عیر کتنے کو ہونے چاہیے، صحابہ کرام کی تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ ایک کھڑے ہوئے 100، دوسرے 50، تیسرے 20، چوتھے 10، تو حضرت خالد بن ولید کھڑے ہوئی ہے آدھے حضور اتنے ہی کیا کر سو جی ایک کلیاں آسا کی دیو نا اجازت، ایک کلیاں آسا کی اجازت دیو نہیں کلیاں دیو۔ میرے آقا نے جناب خالد بن ولید کو دیکھا، فرمایا ادھر تعداد دیکھ حضور نظر آ رہی ہے، لیکن یہ تو بتاؤ تجھے یہ کیسے یہ تیرے اندر قوت آ گئی ہے؟ آقا جانتا ہوں وہ ہزاروں کی تعداد میں ہے، آقا یہ بھی جانتا ہوں تعداد ہماری بھی ہونی چاہیے، لیکن لجپال آقا میں حافظ قرآن ہوں۔ حضور میں حافظ قرآن ہے تو جس نے سینے قرآن آتا وہ کسی کو ڈر ہے تو اسی کو ٹائے یہ ہو نہیں سکتا۔ ایک یا کر لسی تو دعا انہوں نے امامے بھی حضور علیہ السلام نے منہ مبارک ہونے سے یہ شان بھی اسی صحابی کی تھی جی یا گل آخی نے حضور دیو اجازت پڑھے سینے قرآن آ دیکھیا میں کافریں کس طرح ڈالے حضور کو پیار آیا، اللہ پیار آیا حضور کو قریب بلا کے سینے کے ساتھ لگایا۔ میرے آقا نے فرمایا آج سے پہلے زمانہ تجھے خالد بن ولید کہتا تھا، لیکن جا صبح قیامت تک لوگ تجھے سیف اللہ کہیں گے، اللہ کی تلوار کہیں گے۔ حفیظ کہتا ہے اسی قرآن نے خالد کو سیف اللہ بنایا تھا، اور اسی قرآن کو سید نے نیزے پر سنایا تھا۔ قرآن والا بندہ ہو اور اللہ اسے عزت نہ عطا فرمائے، فرمایا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا
پڑتا تھا، کپڑے دھونے پڑتے تھے، اس لیے نماز کی طرف نہیں آتی تھی۔ آواز آئے گی جاؤ میری بندی آسیہ کو میری بارگاہ کے اندر بلا کے لاؤ، بتایا جائے گا ذرا بتا تو صحیح نا، کیا اس سے بھی تیرا خامن ظالم تھا؟ کیا اس سے بھی بڑا ظالم دنیا کے اندر کوئی تھا؟ لیکن اس نے زندگی کے اندر ایک لمحہ بھی اپنے خدا کو نہیں بلایا۔ فرمایا تتقون، تم متقی بن جاؤ، میں رب ہو کے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں جنتی بنا دوں گا۔ تم متقی بنو، ہم تمہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ یہی رمضان کا پیغام۔